नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोशनियों के शहर कराची पर, जिसे एक बार फिर दुश्मनों की नज़र लग गई है कि एक प्लानिंग के साथ, एक मनसूबबंदी के तहत कराची में दोबारा से लिसानी फसादात करवाने की खौफनाक तरीन साजिश का इंकशाफ हुआ है। ये साजिश खुद हसास इदारों की खुफिया रिपोर्टों में जो है वो इसका शद व मत से ज़िक्र किया गया है कि किस तरह से जो है वो ट्रैफिक हादसात को जवाज़ बनाकर, गाड़ियों को आग लगाकर, गाड़ियों के मालिकान को मुश्तइल करने की कोशिश की जाएगी ताकि लिसानी फसादात फूट पड़े। इसी के तहत जो है वो गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची में ट्रैफिक के एक बहुत ही मामूली हादसे को जवाज़ बनाकर मिनटों में 11 डंपरों को आग लगा दी गई। आग के शोले जैसे ही आसमान की जाने बुलंद होना शुरू हुए तो कराची के शहरियों में खौफ व हिरास और तरतराहट की लहर दौड़ गई और उन्हें एक बार फिर बुशरा ज़ैदी केस जो है वो शिद्दत से याद आने लगा। किस तरीके से बरसों पहले सर सैयद कॉलेज की तालबा बुशरा ज़ैदी बस के हादसे में जा बहक हुई, तो उसके बाद ऐसे हंगामे फूट पड़े, ऐसी दहशत गर्दी की लहर कराची में चल पड़ी कि जो साल हा साल तक जारी व सारी रही। बिल्कुल उसी तर्ज पर अब पिछले को 2-2.5 माह से जो है जो ट्रैफिक के हादसात कराची में रूनुमा हो रहे हैं, उसी तर्ज पर जो है वो गाड़ियों को आग लगाए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस तरह से करके इस शुबे को जो है वो तक़वियत मिल रही है कि शरपसंद दहशतगर्द जो है वो दहशत गर्दी की बुझी हुई चिंगारियों को जो है वो एक तरीके से जो है वो हवा देकर जो है वो आग का शोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब 11 डंपरों को आग लगाई गई तो उस पर सिंध के गवर्नर ने जो है बहुत ही अफसोस का इजहार करते हुए शरपसंदों की फौरी तौर पर गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी कर दिया। जबकि दूसरी जानिब खुद सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने ट्रैफिक हादसात के ज़िम्मेवार डंपरों के ड्राइवरों के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की ताकीद की। सवाल ये पैदा होता है कि ये हादसात क्यों रूनुमा होते हैं? डंपरों के ड्राइवर इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ क्यों चलाते हैं? उन्हें डंपर तेज़ी से चलाने की ज़रूरत या नौबत क्यों पेश आ रही है? क्या गवर्नर सिंध को इसका इल्म नहीं है? क्या सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला को इसका इल्म नहीं है? अगर इल्म है तो वो उस मर्ज़ का ख़ात्मा क्यों नहीं करते जिसकी वजह से डंपरों के ड्राइवर इतनी तेज़ रफ्तारी से डंपर चलाने पर मजबूर हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि उस वजह को ख़त्म किए बग़ैर ये हादसात किसी भी सूरत में जो है ख़त्म नहीं हो सकते। चाहे एक डंपर को आग लगाओ या 1000 डंपर को भी आप आग लगा दें, ये हादसात इसी तरीके से रूनुमा होते रहेंगे। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रैफिक हादसात सिर्फ सूबा सिंध ही में हो रहे हैं? ट्रैफिक हादसात तो बलूचिस्तान में भी होते हैं, ट्रैफिक हादसात तो पंजाब में भी हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसात गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहे हैं, ट्रैफिक हादसात खुद खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं। पूरी पूरी बसें जो हैं वो नहरों में गिर जाती हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो जा बहक हो जाते हैं। लेकिन कभी वहाँ के गवर्नरों को इस तरीके से ट्रैफिक हादसात पर सियासत करते हुए नहीं देखा। वहाँ के गवर्नरों को इस तरीके से अपनी हुकूमतों के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत करते हुए नहीं देखा। क्या वजह है कि सिंध के गवर्नर हर ट्रैफिक हादसे को जवाज़ बनाकर जो है वो अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत पर कर देते हैं? क्यों इतनी मुदाखलत करते हैं? इसकी क्या वजह है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम जिससे बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज रई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त उन्हें कराची से बारूद की बू आ रही है। उनका ये कहना है कि हसास इदारों की रिपोर्टों में तो ये शद व मत से इसका तस्करा कर लिया गया है कि कराची में एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के साथ जो है वो दोबारा से लिसानी फसादात करवाने की कोशिशें की जा रही है।
اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر ٹریفک حادثے پر جو ہے وہ گورنر سندھ کی جانب سے بہت زیادہ واویلا مچایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ گورنر سندھ کے اختیار میں ہے، یہ ان کا ڈومین ہے، ٹریفک حادثات ہو یا جرائم کی بڑھتی ہوئی واردات ہو؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کسی گورنر کو اس طریقے سے جو ہے پولیس کے معاملات میں یا پھر خود انتظامی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ پہلے گورنر ہیں کامران ٹیسوری جو کہ اس طریقے سے بہت ہی نچلی سطح پر آ کر جو ہے وہ پولیس کے معاملات ہو یا حکومتی معاملات ہو اس میں براہ راست مداخلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور خود ڈیمپر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کو کہنا ہے کہ گورنر سندھ کی جو ہے یہ مداخلت کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ حوصلہ ملا ہے، یا دوسرے معنوں میں شہری جو ہے وہ اتنے موٹیویٹ ہو چکے ہیں کہ اب ٹریفک حادثات کے بعد جو ہے وہ گاڑیوں کو آگ لگانے میں دیر نہیں لگاتے۔ لیکن جو گزشتہ روز 11 ڈیمپروں کو جو آگ لگائی گئی ہے، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ ٹریفک کا حادثہ بڑا معمولی تھا، یعنی اتنا معمولی تھا کہ جس سے ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا وہ اتنا بھی شدید زخمی نہیں تھا کہ اسے ہسپتال لے جانے کی نوبت پیش آتی۔ وہ اتنے زخمی تھے کہ وہ اپنی ہی موٹر سائیکل پر جو ہے وہ گھر چلے گئے، لیکن اس کے باوجود نہ صرف اس حادثے کے ذمہ وار ڈمپر کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے 11 ڈمپروں کو بھی آگ لگائی گئی، حالانکہ کوئی وہاں پر اتنا زیادہ مجمع نہیں تھا لوگوں کا، لیکن اس کے باوجود یہ آگ لگانے والے کون تھے جو اپنے ساتھ جو ہے پلاسٹک کی بوتلوں میں جو ہے پٹرول تک لائے تھے؟ اطلاع یہ ملی ہے خود ڈمپر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا یہ کہنا ہے۔ تو اس شعبے کو تقویت ملتی ہے کہ بالکل جو حساس اداروں کی رپورٹ ہے کہ واقعی یہ کوئی سازش ہے، اور سازش کے تحت جو ہے کراچی میں جو ہے وہ لسانی فسادات کروانے کی کوششیں ہو رہی ہے، یعنی ڈیمپروں کے جو مالکان ہیں ان کو ایک طریقے سے بڑکایا جا رہا ہے، انہیں مشتعل کیا جا رہا ہے ری ایکشن دینے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ 11 ڈیمپروں کو آگ لگانے کے بعد جو ہے مالکان نے جو ہے وہ ہڑتال کر دی اور روڈ بلاک کر دی ہے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو لوگ جو ہے یہ سازش کر رہے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ری ایکشن آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کیا کر رہے ہیں؟ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کا یہی کہہ دینا کافی نہیں کہ ڈمپر کے ڈرائیوروں کے خلاف کارروائی کی جائے کہ وہ ٹریفک حادثات کے ذمہ وار ہیں؟ ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈیمپروں کو جن لوگوں نے آگ لگائی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ ڈیمپروں کو آگ لگانا یا گاڑیوں کو آگ لگانا وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم جو ہے کسی کی ڈیمپر کے زد میں آ کے کوئی بندہ زخمی ہوتا ہے، وہ بھی جرم ہے تو یہ بھی جرم ہے۔ لیکن وہاں پر جو ہے وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں خود صوبائی وزیر داخلہ نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈمپر جو ہے یہ ڈرائیور اتنی تیزی سے کیوں چلاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اناڑی ہیں؟ کیا انہیں گاڑی چلانا نہیں آتی؟ یا کیا انہیں ایسی کیا جلتی ہوتی کہ وہ بہت تیز رفتاری سے ڈمپر چلاتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے بے گناہ لوگ جو ہے اس کے زد میں آتے ہیں اور کراچی کی سڑکوں کو وہ سرخ کرتے چلے جاتے ہیں اپنی تیز رفتاری کے باعث؟ ہمراہ ذرائع نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ان کا کہنا ہے کہ اصل وجہ سب کو معلوم ہے، گورنر سندھ کو بھی پتہ ہے، اصل وجہ جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ کو بھی پتہ ہے، وزیر اعلیٰ کو بھی پتہ ہے، آئی جی سندھ کے بھی علم میں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ گڈاپ کے علاقے میں ڈسٹرکٹ ملیر میں جو ہے ریتی بجری کی چوری کا کاروبار جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، اور یہ ڈمپر جو ہے وہیں استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک ڈمپر جو ہے وہ 1,40,000 روپے جو ہے وہ ایس ایچ او گڈاپ کو دیتا ہے صرف ڈمپر ریتی چوری کرنے کے، یعنی کہ وہ 24 گھنٹے کا دیتا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ چکر لگا کر وہاں سے ریتی چرا کے لے آئے۔ اس زیادہ چکر لگانے کی وجہ سے وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں جس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ جو ہے وہ اس کے زد میں آتے ہیں اور کراچی کی سڑکیں انسانی خون سے یعنی کہ سرخ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے۔ گورنر سندھ کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی ان حادثات کی روک تھام میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اس وجہ کو ختم کریں۔ اب اس وجہ کو تو آپ نہیں ختم کرو، لیکن آپ ڈمپروں کو آگ لگا رہے ہو، آپ باقی کام تو سب کچھ کر رہے ہو، آپ حادثات کے روکنے پر کیوں نہیں آپ فوکس کرتے ہو؟ حادثات کے روکنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ
جو ریتی بجری کی چوری کا سلسلہ اس کو آپ ختم کریں تو حادثات خود بخود ختم ہو جائیں گے. نہ گوڑ ہوگا نہ مکھی وہاں پر جائے گی. جب وہاں پر ریتی بجری کا کھلے عام کاروبار چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ڈمپر والے جو 1,40,000 دے رہے ہیں وہ بار بار چکر لگائیں گے, زیادہ چکر لگائیں گے تاکہ زیادہ ریتی چوری کر سکے. ان کا بزنس ہے یہ, اور اس بزنس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ جو ہے وہ اس کے زد میں آ رہے ہیں. کراچی کی سڑکیں سرخ ہو رہی ہیں. یہ اصل وہ وجہ ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے, جس پر کوئی غور نہیں کرے یا غور کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں, کیونکہ معاملہ کچھ اور ہے. پیپلز پارٹی سے اختلاف ہوگا بڑے لوگوں کا, لیکن اس کے اختلاف کے نتیجے میں آپ اتنے آگے نہ بڑھیں کہ کراچی کا جو امن ہے بڑی مشکلوں سے واپس آیا ہے. بڑے پولیس والوں کی اس میں قربانیاں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں پولیس والوں نے اپنا خون بہا کر جو ہے کراچی کو امن لوٹایا ہے. اب اگر دوبارہ اپنی ان سازشوں کے ذریعے ان ٹریفک حادثات کو جواز بنا کر آپ دوبارہ سے دوسرے کے املاک کو نقصان پہنچا کر جو ہے وہ انہیں مشتعل کر کے جو ہے آپ دوبارہ سے جو ہے وہ لسانی فساد کروانے کی کوشش جو آپ کر رہے ہیں, اگر اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے تو دوبارہ کراچی جو ہے وہ کنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا. کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. آپ اپنی جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کے لیے یا جو آپ کا دہشت گردی کا جو مردہ گھوڑا ہے اس میں آپ جان ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ اگر کر رہے ہیں تو اس سے کراچی کا نقصان ہوگا, کراچی کے رہنے والے 4-5 کروڑ لوگوں کا نقصان ہوگا. خدا را اپنی اس بدبودار سیاست کے لیے کراچی کو جو ہے دوبارہ انسانی خون سے نہلانے کی کوشش نہ کریں. یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے اس سلسلے کو اسی وقت اسی موقع پر جو ہے اسی جگہ پر جو ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. حادثات میں نے کہا نا کہ صرف کراچی میں یا سندھ میں نہیں, حادثات باقی صوبوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن باقی صوبوں کے گورنرز کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. گورنر صدر کا نمائندہ ہوتا ہے, اس کی پوزیشن جو ہے وہ سمبولک ہوتی ہے, اس کے پاس کوئی ٹکے کا اختیار نہیں ہوتا ہے. وہ کسی ایک کانسٹیبل کے ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتا, وہ کسی ایس ایچ او کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ سوائے ایک پوسٹ مین کے, ایک پوسٹ آفس کے, اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن یہاں تو ہمیں گورنر جو ہے بہت کچھ زیادہ ہی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, یعنی کہ اس طرح سے ایکٹیو جس طرح کہ گورنر راج سندھ میں لگ گیا ہو. حالانکہ سندھ میں اسمبلی موجود ہے, سندھ میں جو ہے صوبائی وزیر اعلیٰ موجود ہے, سندھ میں جو ہے وزیر داخلہ موجود ہے, سب موجود ہے, پورا سسٹم چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سندھ کے گورنر جو ہے وہ اپنی پھرتیوں سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں. اس پھرتیوں کے نتیجے میں جو ہے کراچی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مشکل میں ہمیں آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات سے کچھ تحفظات ہوں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات جو ہے وہ یک طرفہ ہے, حقائق پر مبنی نہیں ہے, تو وہ اپنے جو ہے وہ خیالات اور احساسات جذبات جو ہے اپنے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے, وائس میسیج کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بھجوا سکتے ہیں. رابطے کا نمبر ناظرین اس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ حافظ.